प्लांट फॉर पाकिस्तान आइंदा 5 वर्षों में मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने का 5 साला मंसूबा है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी के मसाइल पर काबू पाना है। हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत मॉनसून ट्री प्लांटेशन का हदफ 50 करोड़ 25 लाख रखा है, जो कि पाकिस्तानी तारीख का किसी भी एक मौसम में पौधे लगाने का सबसे बड़ा हदफ है। पौधे और दरख्त ज्यादा होंगे तो ये हमें ऑक्सीजन वाफर मिकदार में मुहैया करेंगे और दूसरा, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। बदकिस्मती से दरख्तों की कमी की वजह से हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत और दौरानिये में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि हुकूमत ने तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स स्पेशल। नाज़रीन, शजर से दोस्ती ही इंसानियत से दोस्ती है। ये दरख्त ही हैं जो हमें ऑक्सीजन और साफ़ सुथरा माहौल फराहम करते हैं। अगर ये दरख्त ना हो तो ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन की दर्जा हरारत में इजाफा और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होने लगती है। इन्हीं ख़तरात के पेश नज़र हुकूमत ने तारीख़ की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम कहाँ तक पहुँची है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए सियाहत और हॉर्टिकल्चर जनाब आसिफ महमूद साहब। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि शजरकारी की क्या अहमियत है, दरख्तों और पौधों को लगाने की क्या ज़रूरत है, इस हवाले से ज़रा आप आगाह कीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि बड़ा प्राउडली मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है, ये पहली कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने इतने कोर इशू को इतने अच्छे तरीके से लोगों के अंदर उसका शऊर उजागर किया। और बुनियादी वजह उसकी ये है कि ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू ओवरऑल पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, और उसमें जिस अंदाज से पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, प्लांट फॉर पाकिस्तान ड्राइव जो पूरे पाकिस्तान भर के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स और तमाम कम्युनिटीज़ के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि दुनिया उसको रिकग्नाइज़ कर रही है। और पाकिस्तान के लिए ये इसलिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान के 3 मेजर सिटीज़ जो हैं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इसमें जो एयर पोल्यूशन थी उसमें वो दुनिया में ये टॉप पे थे एयर क्वालिटी के हिसाब से। तो ज़ाहिर ऑब्वियसली इससे बीमारियां भी बढ़ रही थी, अस्पतालों के अंदर रश पड़ रहा है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं वो जस्ट वो इलेक्शन टू इलेक्शन की उनकी प्लानिंग होती है, वो ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स करते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो लोगों को अपील करते हैं, जो दिखने में नज़र आते हैं। तो इस तरह के जो कोर इशूज़ हैं जिसने आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर करना है, अनफॉर्चुनेटली किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो वाहिद गवर्नमेंट है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है प्लांट फॉर पाकिस्तान, और जिस अंदाज से वो इसको टेकअप कर रहे हैं और जितने वार फुटिंग्स के ऊपर और जितना इसको ये पुश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इस काविश और इस कंट्रीब्यूशन को याद रखेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लाहौर की आबादी में बहुत इजाफा हो चुका है, शहर बहुत एक्सपैंड हो चुका है। इसके अलावा भी पंजाब के बहुत सारे शहरों में एक्सपेंशन हुई है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शजरकारी की, या यूँ कह लें कि दरख्त कहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, किन इलाकों में पंजाब के? देखें, एक तो बुनियादी जो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंजाब के अंदर PHAs की, और PHAs जो हैं तमाम ही डिविजनल हेडक्वार्टर के ऊपर इस्टेब्लिश हैं, और ये पंजाब भर के अंदर हमारी 9 PHAs फंक्शन कर रही हैं, और ये इनका दायरा कार अर्बन एरिया के अंदर होता है। अब उसमें 2 किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं जो इस प्लांटेशन ड्राइव के अंदर ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर, जिसमें PHAs और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी इसको पावर लुक कर रहा है और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करूँगा PHAs। अब PHAs का काम थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए भी हो जाता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारे शहरों की मास्टर प्लानिंग है नहीं, इंक्रोचमेंट है जगह जगह पे, और ग्रीन कवर ना होने के बराबर है। और आलमोस्ट पंजाब के जितने डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ग्रीन कवर वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि ज़ाहिर है प्लांटेशन का स्कोप नहीं है, जगह मुयसर नहीं है। शहरों के अंदर तो नौजवानों के पास 5 मरले का प्लाट भी नहीं मिलता कि जहाँ पे वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकें, क्योंकि उसकी पास्ट के अंदर कोई मास्टर प्लानिंग नहीं की गई। तो इसलिए बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क था PHAs के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो बड़े शहर हमारे लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और DG खान ख़ुसूसन जो साउथ पंजाब का एक हब है, और वहाँ पे टेम्परेचर का एक बहुत इशू भी रहा और प्लांटेशन ना होने के बराबर है। तो इन शहरों पे पहले मरहले में हमने ज़्यादा फोकस किया है, और कोशिश ये की है कि जितनी अर्बन एरियाज़ हैं
ان کے اندر روڈ سائڈز کے اوپر ہمارے جہاں پہ ہمیں اسکول کالجز کے گراؤنڈ میسر آئے وہاں پہ ہم نے میاواکی ٹیکنیک کا بھی استعمال کیا، اربن فارسٹیشن کا بھی کیا، ہماری روٹین کی پلانٹیشن ڈرائیو روڈ سائڈز کے اوپر جو کی، اور اس میں ہم نے اس چیز کا بھی خاص طور پہ خیال رکھا ہے کہ جو ایکو سسٹم جو ہمارا تباہ ہوا ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے جو لوکل ٹریز ہیں جو سوٹیبل ہیں ہماری اس انوائرمنٹ کے ساتھ ان کو ہم نے پلانٹ کیا، اور باقاعدہ اب تو ہم اس پر بھی آ رہے ہیں کہ ہر روڈ کو ایک پلانٹ کے نام سے اس کا روڈ کا نام رکھا جائے، اور اس پہ اس پلانٹ کی ایک پوری سکیم ہم وہاں پہ پلانٹ کریں، جس سے ظاہر ہے آبویسلی انوائرمنٹ کے اوپر ایک مثبت اس کے اثرات ہوں گے۔ اچھا سر، آپ نے میاں واکی ٹیکنیک کی بات کی، کافی تذکرہ بھی چل رہا ہے میاں واکی جنگلات کے حوالے سے، کیا ٹیکنیک ہے یہ، ذرا اس حوالے سے بھی آگاہ کریں۔ دیکھیں اس میں یہ جیپنیز ٹیکنیک ہے، ایک جیپنیز سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ بیسیکلی ان ایریاز کے لیے اس کو فیزیبل قرار دیا تھا کہ جہاں پہ جیسے یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اربن ایریاز جو ہمارے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جگہ کی کمی ہوتی ہے، پلانٹیشن پودا پلانٹ کرنے کی سپیس نہیں میسر ہوتی، تو یہ بیسیکلی ٹیکنیک جو ہے یہ 10 گنا تیزی سے اس پہ جو پلانٹ لگتے ہیں وہ اس کی افزائش ہوتی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اس کی مینٹیننس آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہوتی، تو بیسیکلی یہ تو ڈگ کرنا پڑتا ہے گراؤنڈ کو 3 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے، پھر اس سوائل کے اندر ڈفرینٹ انگریڈینٹس اس میں ہم مکس اپ کرتے ہیں، پھر اس کی جو لوکل سپیشیز ہیں پلانٹس کی وہ اس کے اوپر پلانٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ڈینس ہوتا ہے فارسٹیشن، جس سے جب یہ گرو اپ کرتا ہے تو ہم نے یہ لاہور کے اندر 52 سائٹس کے اوپر یہ کام ہم کر چکے ہیں آلریڈی، اور ابھی 53rd سائٹ کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی بھی اناگریشن آنے والے دنوں میں ہونی ہے، اور اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میاواکی فارسٹیشن جو ہے وہ حال ہی میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے سکھیاں برج کے اوپر جو ہے اس کی اناگریشن کی ہے، اور وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ ورلڈ ریکارڈ بھی ہم نے انڈیا سے لیا، اور ایک تو یہ ورلڈ ریکارڈ لیا، اور اس کے بعد یہ پچھلے دنوں گجرانوالہ کے اندر ہمارے 1 منٹ کے اندر 52,000 پلانٹ لگا کے ہمارے اسٹوڈنٹس نے اگین انڈیا سے یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے پاکستان کے نام کروایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور خصوصاً میاواکی فارسٹیشن کا جو انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ آئے گا، جو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں جو یہ میتھڈ جو ہے یہ اتنا فروٹفل ہے کہ فل فور یہ آپ کے جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے اس کو یہ اس پہ مثبت اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اچھا، کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کتنے عرصے میں ہم، اگر فضائی آلودگی کی بات کی جائے اور دیگر مسائل جو ہمیں درختوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے سامنے ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم کب تک اس پر قابو پا لیں گے؟ دیکھیں ایک تو بنیادی طور پہ ہماری انفارچونیٹلی جو گروتھ ہے، جو پاپولیشن ہے جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور جس رفتار سے اربنائزیشن ہو رہی ہے، اور جس رفتار سے ہمارے گرین کور کو ہٹا کر کے ظاہر ہے گرے سٹرکچر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک مسلسل ایک رسپانسبلٹی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہ 1 2 4 6 دن کا یا سال 2 سال کا کام نہیں ہے، یہ تو مسلسل اب ہمارے رولز جو ہم اپنے لاز جو بنا رہے ہیں ان کے اندر اس کو ہم اس کے اندر بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اب یہ قانون موجود ہے، بن چکا ہے کہ اس کا 7% ایریا جو گرین کور کے اوپر ہونا چاہیے، تو اس طرح کے جو لاز ہیں ایک تو یہ، اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس نے لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا ہے، سینس آف رسپانسبلٹی، کیونکہ لوگوں ہم نے تو بیسیکلی اب ہماری جو جنریشن ہے ہم نے تو اپنے بچپن میں کسی سلیبس کے اندر یہ ضرور پڑھا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے، لیکن اس کے بعد کوئی پولیٹیکل گورنمنٹس کی طرف سے یا کمیونٹیز کی طرف سے اس طریقے کی کوئی کیمپین نہیں لانچ کی گئی جس طرح سے آج، اور میں خود کیونکہ پرسنلی ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہوں، لوگ بڑے شوق سے، ہم روڈ سائڈس کے اوپر جب پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، بزرگ بچے بوڑھے ہر کمیونٹی کا آدمی اپنے شوق سے آتا ہے، پودا لگاتا ہے، اور پھر اس پودے کی دیکھ بھال بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے کئی شہروں کے اندر ٹریڈرز کو اپنے ساتھ انوالو کیا، ان کی دکانوں کے باہر پلانٹ لگائے اور رسپانسبلٹی ان کو دی، اور ان کا آپسی کمپٹیشن بھی کرواتے ہیں کہ کس کا پودا جلدی گرو اپ کرے گا۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے ایک کیمپین بھی کی پلانٹ فار پاکستان کے نام سے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا کیمپین ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر بہت سارے لوگ اس کیمپین کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، یہ آگاہی مہم بھی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک تو جو ایک بدنصیبی ہماری رہی کہ پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ضابطے کی کارروائی تو کی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کام اس حساب سے نہیں کیا جاتا۔ تھوڑا سا ہم نے فوکسڈ ہو گئے، تمام پی ایچ ایز کو یہ ٹاسکنگ کی تھی کہ جو پودے لگیں، ایک تو ہم نے بنیادی طور پہ اس کا سافٹ ویئر بنوایا، ان پلانٹس کو ہم نے جیو ٹیگڈ کروا لی،
یعنی کہ جو پلانٹ ہو رہے ہیں ان کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جو پودے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو مختلف لوگ روڈ سائڈس کے اوپر پودے پلانٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں، تو وہ ہم جو پلانٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم اپنا واٹس ایپ نمبر ایک ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ پودا پلانٹ کر کے اس پودے کے ساتھ وہ اپنی پکچر کھینچ کے ہمیں دیتا ہے، جو ہمارے ریکارڈ کا باقاعدہ حصہ بنتا ہے۔ تو کوشش ہماری یہ جو مرٹیلٹی ریشو ہوتی تھی، یعنی کہ جو پاسٹ کے اندر جو پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی بھی تھی، تو وہ اس کی لک آفٹر نہ ہونے کی وجہ سے پودے وہ تباہ ہو جاتے تھے، اور خصوصاً جو پبلک ایریاز کے اندر جو پلانٹ لگتے تھے، یہ ایک کچھ لوکل کمیونٹی کا بیہیویئر بھی اس میں بڑا میٹر کرتا ہے، لوگوں میں رسپانسبلٹی کا فقدان بھی رہا۔ لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پودا جو ہے، جس طرح سے ہمارے قوانین بھی اس دور حکومت کے اندر بنے، اور لوگ اب اس کو رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہیں اور پودے کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ڈیفرنٹ سیکٹر کی این جی اوز بھی اس کے اندر انوالو ہیں، والنٹیئرز بھی انوالو ہیں، پرائم منسٹر کی ٹائیگر فورس کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، ہمارے پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز اس کے اندر بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اس پہ اتنا چیک رکھا ہوا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پلانٹیشن ڈرائیو کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو شجر کاری مہم ہے، یہ اس کا ایک لمبا ٹینیور درکار ہے اس پروجیکٹ کے لیے، تو کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے، کس طرح سے اس ساری مہم کو لے کے چلا جائے گا، کیا پلان کیا گیا آنے والے سالوں کی؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ جو پی ایچ ایز ہیں، ان کی ڈومین میں ہارٹیکلچر ورک بیوٹیفیکیشن کا بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں ٹاسکنگ کی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر کا ٹورزم کے اوپر بھی پورا فوکس ہے، اور جتنا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے ایکسپلور نہیں ہو سکا ماضی کے اندر جس طرح کہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اب ظاہر ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہ پہلے کہا کہ یہ 1-2 سالوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل آپ ان کو اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ظاہر ہے جہاں پہ بھی اربنائزیشن ہوگی، جہاں پہ آبادی بڑھے گی، وہاں پہ ایک مناسب تعداد کے اندر جب تک گرین کور نہیں ہوگا تو ظاہر ہے زندگی تو اس کے بغیر پاسیبل نہیں ہے۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے جو 5 سالہ دور حکومت کے اندر جتنے پودے لگ چکے ہیں ابھی، اگر میں بات کروں کہ صرف پی ایچ اے لاہور نے لاہور شہر کے اندر 10.5 لاکھ پودے لگائے ہیں، ادر دین میاں واقعی فورسٹیشن، اربن فورسٹیشن کا کام اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے۔ جتنی پلانٹیشن ڈرائیو، جتنے پودے ملتان کے اندر پلانٹ ہوئے، جتنے گجرانوالا کے اندر ہوئے، اور راول پنڈی جیسے شہر میں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی جگہ ہی نہیں خالی ملتی کہ پلانٹ آپ کر سکیں کوئی ٹری کو، تو آج آپ اگر کسی دور میں جب ٹوئن سٹیز ہیں، اسلام آباد سے آپ پنڈی میں داخل ہوتے تھے تو آپ کو آل آف سڈن ایک بڑا چینج نظر آتا تھا۔ آج اگر آپ اسلام آباد سے راول پنڈی جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ گرین ایریا روڈ سائڈز کے اوپر نظر آئے گا۔ تو جس تگ و دو کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ ہمارے تمام ہی پی ایچ ایز کے ڈی جی صاحبان، ہمارے چیئرمین جو پولیٹیکل پارٹی سے جن کا تعلق ہے، وہ اس کی اوور سائٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس 5 سال کے اندر ہم جو ریکوائرڈ تعداد ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے، تو اس سے ایک آبویسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، اور آلریڈی دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں انوائرمنٹ ڈے جو ہے پاکستان کے اندر ظاہر ہے وہ کنڈکٹ ہوا۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں، یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، اس کو لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ جب لوگ کمیونٹیز اڈاپٹ کرتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا جو کام ہے وہ 50% پہ رہ جاتا ہے، یہ پھر مل جل کے یہ چیزیں آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اچھا، ہاؤسنگ سوسائٹیز جو نئی بن رہی ہیں یا جو بن چکی ہیں، ان کو بھی کوئی باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر شجرکاری کی جائے؟ کچھ اس حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے؟ دیکھیں، اس پہ ایک تو بیسیکلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک کمیشن بھی اس کے اوپر بنایا ہوا ہے، اور دوسرا ہمارے پی ایچ ایز کا جو ایکٹ ہے وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس کو چیکنگ اس کی کریں، اور اس میں 7% جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ایریا جو گرین ایریا وہ مینڈیٹری، تو اب ہم نے اس کا بھی میکانزم بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم تجاویز آج ہم نے اس پہ میٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے، اور تجاویز ہم اس پہ لے رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے افیکٹیولی کروائیں۔ کچھ جگہوں پہ تو ہو رہا ہے، کچھ جگہوں پہ ظاہر ہے لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے نہیں بھی ہوا ہوگا، تو سوسائٹیز کے جو این او سیز ہیں وہ اس سے اب مشروط ہیں۔ اگر آپ 7% ایریا گرین کور نہیں رکھیں گے تو آپ کی سوسائٹی کا این او سی ہی نہیں ہونا۔ تو اربن فارسٹ کی آپ نے بات کی ہے،
راوی ریور اربن ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے حکومت نے، ادھر بھی جو ہے وہ شجر کاری کی جا رہی ہے، ادھر بھی اربن فارسٹ بنائے جائیں گے، اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے لاہور کے ساتھ، تو آبویسلی جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر جو جیسے لاہور کو لے لیں، راول پنڈی کو، پنجاب کے کسی شہر کو اٹھا لیں، باقاعدہ کو پلاننگ کے تحت تو یہ بنے نہیں ہیں، جہاں پہ جس کا جہاں زور چلا، پولیٹیکل انفلوئنس، لوگوں نے اپنی تعمیرات کی، سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ راوی اربن فرنٹ جو ہے وہ جو پروجیکٹ ہے یہ تو باقاعدہ ڈیزائنڈ پرائم منسٹر کا اپرووڈ کردہ ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایک مناسب سپیس، اس کے اندر ہم نے پلیس آلریڈی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر ٹری پلانٹ کیے جائیں گے، اور اس چیز کا بخوبی خیال رکھا گیا ہے کہ وہاں پہ انوائرمنٹ فرینڈلی وہ شہر ہو جائے۔ آصف صاحب، ٹورزم کا بھی پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو، ٹورزم کو اور پی ایچ اے کو کیسے آپس میں الائن کیا ہوا ہے کہ شجر کاری اور ٹورزم کو کا ایک ریلیشن شپ تو ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے آپ کو دیکھیں یہ بنیادی طور پہ دونوں پورٹ فولیوز میرے پاس ہیں اور دونوں کنیکٹڈ ہیں آپس میں، ظاہر ہے اربن ایریاز کے اندر جب آپ ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں، بیوٹیفیکیشن تو ظاہر ہے شہروں کی گرینری سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت سافٹ جو سٹرکچر ہے وہ ہم وہاں پہ ڈیولپ کر کے ڈفرینٹ قسم کے کلچرل مونومنٹس لگاتے ہیں۔ کلچر کا بھی ظاہر ہے ٹورزم سے ریلیشن ہے اور بیوٹیفیکیشن کا بھی ٹورزم سے ریلیشن ہے، تو میرے پاس یہ دونوں پورٹ فولیو ہونے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ میری تمام میٹنگز میں دونوں جو ادارے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بڑا کم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں مل جل کے کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں ڈپارٹمنٹس کو میں جیلن کر لیتا ہوں، اور اس کا مجھے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ایس کے پاس جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے شہر کی وہ پی ایچ ایس کے پاس ہوتی ہیں، تو اس سے ہم لوگوں کے اندر جو شعور اجاگر کرنے کے لیے جو کیمپین ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی، اور جس طرح سائٹ سینگ بس سروس ہماری لاہور، بہاولپور، راول پنڈی کے اندر چل رہی ہے، اب پہلے صرف لاہور میں تھی، اب ہمارے دور حکومت میں پنڈی اور بہاولپور کے لیے بھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، تو اس میں دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، شہر کی پی ایچ اے بیوٹیفیکیشن کرتا ہے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کا سٹی ٹور ارینج کرتا ہے۔ یہ آپ نے باقی شہروں میں بھی آپ کا ارادہ ہے یہ ٹورزم کے لیے جو سائٹ بسز چلانے کا؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پوٹینشل ایریاز کون کون سے ہیں، جیسے راول پنڈی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسلام آباد، تو دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل سٹی ہے، لوگوں کے پاس یہ فارنرز کے پاس، لوکل لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ڈبل ڈیکر بس کے اوپر ظاہر ہے اس کا وہ مزہ ہی تو بالا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بہاولپور جو ہے کلچرل ایک شہر تھا، ابھی موجودہ اس ہماری اے ڈی بی کے اندر 5 مزید سنگل ڈیک بسیز ہم نے رکھی ہیں کہ وہ ہلی ایریا کے اندر جو ہے ہم چلا سکیں، کیونکہ ڈبل ڈیکر بس جو ہے وہ ہل سٹیشن کے اوپر فیزیبل نہیں ہوتی، وہ بڑی خوبصورت بس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، 5 بسیز ہم نے رکھی ہیں جس پہ ہم مری راول پنڈی سے مری، ڈی جی خان سے فورٹ منرو اور ملتان کے لیے کچھ ریلیجس ٹور جو ہے وہ ارینج کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ تو کیا کہیں گے کہ ٹورزم میں کچھ بہتری آئی ہے، اضافہ ہوا ہے، کوئی ٹورسٹ دیکھیں میں اس سمجھتا حوالے ہوں سے کہ کیا آپ کے پاس ڈیٹا پنجاب میں ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک نیشنل کوارڈینیشن بورڈ بنایا ہوا ہے جو پورے پاکستان کے ٹورزم کو لے کے چل رہا ہے، جو صوبے کی اگر آپ بات کریں، پنجاب کا پورٹ فولیو میرے پاس ہے، تو پنجاب میں تو ٹورزم کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف مری ہی ٹورزم ہے پنجاب میں، باقی کہیں پوٹینشل نہیں ہے۔ اب ہم نے الٹرنیٹیو سائٹس کو بھی ایکسپلور کیا ہے، سالٹ رینج میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سالٹ رینج کے پوٹینشل کو ہیریٹیج ٹورزم کے، ریلیجس ٹورزم کے، اس اور سینک بیوٹی، لیکس، ہر طرح کی فیسلٹی وہاں پہ آپ کو موجود ہے، اور ہمارے میجورٹی لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہونا کہ سالٹ رینج کے اوپر ایسا عجوبہ ہے کہ اگر کسی ڈیولپ کنٹری کے پاس یہ ہوتا تو اکانومی اس کی اسی خطے کے گرد گھوم رہی ہوتی، تو اس کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ مری کے ساتھ کوٹلی ستیاں نڑ کے لیے ہم نے ایک ٹورزم ہائی وے کا پروجیکٹ ہم نے اپروو کر دی ہے۔ سائنج کا جو کام، جو بیسک کام ہوتا ہے کہ ظاہر ٹورسٹ کوئی بھی جائے گا اس کے لیے سائنج امپورٹنٹ ہے، میجر سٹیز کے اندر 4 مقامات کے اوپر، جس میں سون ویلی ہمارا ساؤتھ پنجاب کا، کوہ سلمان کا جتنا ماؤنٹین کی رینج ہے، کوٹلی ستیاں نڑ کے اوپر ہمارا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے واٹر سپورٹس ہم نے ڈیفرنٹ لیکس کے اندر ہم نے شروع کروا دیے ہیں۔ جو ہیریٹیج کا پوٹینشل ہے، روہتاس فورٹ، ٹلہ جوگیاں، ہمارا ملوٹ فورٹ، بیتاشا، آپ جتنے نام لیں وہ کم ہے، لاہور ایک بہت بڑا ہب ہے، تو ان ساروں کی ہم ایک تو میجر پوٹینشیل سائٹس کی ہم فیزیبلٹی سٹڈیز کروا رہے ہیں ورلڈ بینک سے، جو جس میں انویسٹمنٹ پلان بھی ہم بنوا رہے ہیں، تو آنے والے 1-2 ماہ کے اندر ہمیں وہ موصول ہوں گے، اور وہ پھر اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پورا پلان ہے کہ ہم برانڈ آف پاکستان جو ہے وہ لانچ کریں گے، اور اس میں جتنے انٹرنیشنل اور نیشنل جو انویسٹرز ہیں ان کو ہم وہ انویسٹمنٹ پلان اپنا دیں گے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آئے، اپنی چیزیں اسٹیبلش کرے، اور گورنمنٹ چیزوں کو صرف ریگولیٹ کرے۔
اور یہ جب پرائیویٹ سیکٹر ظاہر ہے جب آتا ہے وہ بزنس ڈیولپ کرتا ہے جنریٹ کرتا ہے تو اسے امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور جن جن ایریاز کے اندر ان ایکسپلورڈ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے جب وہاں پہ جائیں گے تو بیکورڈ جو تحصیلیں ہیں وہ بھی ہماری گرو اپ کریں گی. تو آبویسلی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ان دونوں ایریاز کے اوپر فوکس ہے. لکیلی وہ دونوں پورٹ فولیو میرے پاس ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر مجھے پرسنلی اندازہ ہے کہ کس انداز کا پریشر ہمیں اوپر سے ہوتا ہے. چیف منسٹر پنجاب جو ہے پرسنلی ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو خود لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنے آفیسرز بھی ہیں یہاں پہ ایون پولیٹیکل جو ہیں وہ ہم سب کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، میں اگر سادہ لفظوں میں آپ کو کہوں کہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے. تو جس انداز سے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں سیکٹرز کے اندر ایک واضح چینج تبدیلی جس کا ہم کلیم کرتے رہے ہیں 22 سال وہ لوگوں کو انشاءاللہ نظر آئے گی. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ شہریوں کو شجرکاری کے حوالے سے، کس طریقے سے ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے سٹارٹ میں اپنے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اب 5 سال کے لیے اب ایک پولیٹیکل پارٹی کو گورنمنٹ ملتی ہے. لوگ فوکس یہ کرتے ہیں کہ کسی گلی، یہ جو پاسٹ کی جو ہماری حکومتوں کا نظریہ رہا کہ گلی نالی بنائی، اورنج ٹرین بنایا، انوائرمنٹ کو مزید تباہ کیا اور چلتے بنے. تو اگر گورنمنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان اتنا اس میں کین انٹرسٹ لے رہے ہیں، اتنا فوکس کر رہے ہیں، تو جب تک ہماری کمیونٹیز، ہمارے شہری اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ اپنے گھر کو وہ اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کے اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو اون نہیں کریں گے تو یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارے سکسیسفل نہیں ہوتے. تو اس میں شہریوں کی رسپانسبلٹی پہ انتہا کی ہوتی ہے کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ساتھ اس پلانٹ فار پاکستان ڈرائیو کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. تمام ہی پی ایچ ایز جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہیں وہ فری آف کاسٹ پودا ہم تقسیم کرتے ہیں، ہمارے آفیسز سے ملتا ہے. وہ اپنے گارڈنز کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر، اپنی سڑکوں کے اوپر یہ پودے لگائیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس کاوش کے اندر اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں. جی بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.